बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ सियासी अनासर बेनकाब हो गए। इमरान खां का वाज़िया पैगाम। इमरान खां की हमशीरा अलीमा खां ने वाशगाफ लफ्जों में कहा कि इमरान खां ने कहा 3 महीने क्या होता है। 5 अगस्त को मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ तहरीक चलेगी और तहरीक उस वक्त तक चलेगी जब तक जाली मैंडेट वालों को घर नहीं भेजा जाता। गुज़श्ता रोज अलीमा खां को अदालत के हुक्म के बावजूद अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करने दी गई। ताहम उनकी बहन उज़मा और नूरीन बीबी को मिलने दिया गया। अलीमा खां ने वाशगाफ लफ्जों में कहा, जब अलीमा खां अडयाला जेल में जा रही थी, हजारों कारकुन और रहनुमा अलीमा खां के साथ साथ चलते गए और उन्होंने कहा कि उस वक़्त अडयाला जेल जाने वाले रास्तों में एक ही था कि वज़ीर आज़म इमरान खान जाली हुकूमत नामंजूर ताकतवर हल्के मुदाखलत ख़त्म करें, और दूसरी तरफ नाज़रीन बैरिस्टर सैफ जो उनका आदमी समझा जाता है, जो कहा जाता है कि इमरान खान से ज़्यादा मुशर्रफ के करीब रहे, उनके मुताबिक इमरान खान ने जेल में सेनेट की 7 नशिस्तों का ऐलान कर दिया है। इमरान खान ने बैरिस्टर सैफ के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट उम्मीदवारों जिन उम्मीदवारों के नाम किए, इनमें पहला नाम है मुराद सईद, जो इमरान खान के सिंसियर, मुखलस और जाननसार हैं। दूसरे नंबर पर फैसल जावेद खान, जो पहले भी सेनेटर रहे हैं और स्टेट सेक्रेटरी भी बनते थे। तीसरा नाम जिनके बारे में कहा जाता है, कोई कहता 40 करोड़ है, कोई कहता 12 करोड़ दिए और पैसे वाला आदमी है, जिसके लिए अली अमीन गंडापुर केपीके से लाहौर आया और उससे पहले किसी को पता ही नहीं था कि तरीके इंसाफ का मिर्जा फरीदी साहब जैसा नाम का आदमी लाहौर रायविंड में रहता है। इस पर रायविंड पर सलमान अकरम राजा ने गुस्से में एक बयान दिया, वो भी आपको सुनाएंगे। जबकि पीर नवारुल हक कादरी और टेक्नोक्रेट सीट पर आजम सवाती, खवातीन सीट पर रबीना नाज नामजद, डॉक्टर निश्तर की खाली सीट पर मिसाल यूसुफ जई को उम्मीदवार बनाया गया है। अभी तक खबरों के मुताबिक ताहम इमरान खान जैसे ही उनकी बहनें मिलती हैं तो अलीमा खां के साथ जो गुफ्तगू हुई वो आपको बताएंगे। नाज़रीन, मिर्जा फरीदी के फार्म हाउस पे जाने वालों के बारे में जो सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा है, उन्होंने जो कहा है, हम आपको वो शॉर्ट सुना देते हैं। के फार्म हाउस में जो जाएगा, इसमें भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इससे। ना जाती है तो बहुत बेहतर था, मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। ना जाती है तो बेहतर होता। ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी को पैसे की वजह से टिकट नहीं देगी। अली हमजा को फारिग किया जा रहा है। कोई फारिग नहीं किया जा रहा, वो अपना काम करें। जिस काम के लिए उनको मुकर्रर किया गया है, उनको वो काम करना है। उनको पंजाब को मोबिलाइज करना है। पंजाब में उन्होंने तहरीक चलानी है, उनका ये काम है। उनका काम ट्वीट करना नहीं। देखें, सलमान अकरम राजा इसमें खासे गुस्से में नजर आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 अप्रैल के बाद पंजाब में अमलन उतनी सरगर्म नहीं थी। उससे दर्जनों ऑक्सीजन आलिया हमजा की दिन रात मेहनत और लाखों कारकुन हैं जिन्होंने जेलों में गए, मुकदमात का सामना किया और तहरीक इंसाफ को एक्टिव किया। ऐसे में मिर्जा फरीदी नाम का नाम काबिल हैरत है कि ऐसे शख्स को टिकट दिया जा रहा है जिसकी तरीके इंसाफ के लिए कुर्बानी नहीं। जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने मदामत की। अलीमा खां ने जो पैगाम दिया है वो काबिल जिक्र है। अलीमा खां के साथ जब वो अडयाला जेल जाने लगी तो कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद और नारेबाजी थी, जिस पर हुकूमत के पुलिस अफसरान की डांट पकड़ हुई कि अलीमा खां के आने पर अगर हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, अगर कल को इमरान खान रिहा हुआ तो पूरा पाकिस्तान में अवाम का समुंदर उमड़ आएगा और उसको रोकना मुमकिन ही होगा। इसीलिए शायद इमरान खान के मुकदमात में उनके वकला सलमान सफदर और दीगर वकला बार बार जल्द समाअत की दरख्वास्त दे रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट से उन्हें तारीख नहीं मिल रही। तारीख में पहली दफा हुआ है एक शख्स जो 2 साल से जेल में बंद है, जिस पर 300 के करीब मुकदमा दर्ज है, उसे जमानत का आईनी हक भी नहीं दिया जा रहा, जिस पर वकला एहतजाज कर रहे हैं। कहा जा रहा है
علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان اور ان کی بیوی پر سختیاں کی جانی اور ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ ہم تحریک انصاف اور پوری پاکستان کی عوام عمران خان کی زندگی سے کھیلنے کے کسی کو اجازت نہیں دیں گے اور بھرپور تحریک چلائیں گے۔ ناظرین، دوسری طرف علیمہ خان جب جا رہی تھی تو ان کے ساتھ عواموں کا جو جمع غفیر تھا اس کے بارے میں بھی آپ خود سن لیں کہ لوگوں کا جوش و ولولہ عمران خان کے لیے کیا ہے۔ عوام کا ایک انقلاب اڈیالہ میں آپ موجود ہے، عوام اس وقت آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہے، بچے بوڑھے بزرگ خواتین اس وقت ناظرین کرام یہاں پر موجود ہے۔ آپ کے سامنے علیمہ بازی کی یہ اس وقت گاڑی ہے جو اس وقت یہاں پر موجود ہے، اور اس طرف آئیے گا کیمرہ مین صاحب، ذرا میں کیمرہ مین سے کہوں گا ذرا اس عوام کا جذبہ دکھائیں آپ کہ عوام اس وقت ناظرین کرام کس قدر جوش و ولولے کے ساتھ اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہے۔ ناظرین، اڈیالہ جیل کے باہر جلسے کا سما تھا، لوگوں کی جمع غفیر تھا جو کہہ رہے تھے کہ ہم 3 مہینے کی کوئی بات نہیں، 5 اگست کو دمادم مست کلندر شروع ہوگا۔ ناظرین، یہ بات تو اب کنفرم ہو گئی ہے کہ جو لوگ طاقتور حلقے اس طریق کو سبوتاژ کرنا چاہ رہے تھے، ڈیلے کرنا چاہ رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ، احمد نیازی، انہوں نے واشگاف کہا کہ عمران خان بانی نے 5 تاریخ کا کہا ہے تو 5 کو جدوجہد جاری ہوگی، جس پر علیمہ خان نے کہا ہے کہ آج بھی ملاقات کی اجازت نہ مل سکی۔ ناظرین، علی امین گنڈا پور جو کے پی کے سے آئے تو اس پر علیمہ خان نے کیا فرمایا، اس پہ بھی آپ کو ان کی گفتگو سناتے ہیں۔ کہ ہم نے کیا کرنا ہے، مطلب اسمبلیوں میں بیٹھنا ہے کہ یہ نہیں بیٹھنا، کچھ ایسے بات کی ہے، مجھے کلیئر نہیں ہے، میں نے سنا نہیں تھا۔ میڈم، آپ نے کہا تھا کہ جو بھی پارٹی قیادت اسٹریٹجی بنا رہی ہے عمران خان صاحب کی تحریک کے حوالے سے آپ مطمئن ہیں، تو پھر 90 ڈیز کا ان کا اعلان ہے تو آپ سے مشاورت یا مشاورت ہمارے سے نہیں تھی۔ جب عمران خان کا پیغام انہیں دیا تھا، ہم نے عمران خان کو واپس جا کے بتایا تھا کہ انہوں نے بڑا اچھا پلان بنایا اور وہ یہی تھا کہ جی ٹی روڈ سے سارے پارلیمنٹیرینز یکجہتی دکھائیں گے پنجاب کے لیے، کیونکہ سب سے زیادہ ظلم، مطلب بہت ظلم ہوا ہے پنجاب میں، اور ان کو ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور یہ انہوں نے اپنی پارلیمنٹری میٹنگ لاہور میں رکھی تھی، اور یہ چیز جو ہمیں پتا تھی یہ ہم نے بتا دی تھی۔ کیا بحال ہونے جا رہے ہیں 26؟ ناظرین، یہ وہ حالات ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے علی امین گنڈا پور کے 3 ماہ کے بیان سے تلخی کا اظہار کیا ہے اور پوری تحریک انصاف نے کہا ہے کسی بھی صورت میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور موجودہ حکمران جو ڈمی ہیں، ریموٹ کنٹرول سے چلتے ہیں، کٹ پتلی ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ دوسری طرف 26 اراکین پنجاب اسمبلی کے تحریک انصاف کے ملک احمد خان جو سپیکر ہیں، وہ انہیں ڈی سیٹ کرانے میں ناکام رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ان کا پرتقال استقبال کیا، لیکن آئین میں ایسی مثال ہی کوئی نہیں ہے کہ اسمبلی میں پرامن احتجاج کرنے والوں کو کی رکنیت ختم کی جائے۔ حکومت جو روش تیار کر رہی ہے، مسلم لیگ نون پہ خود سپیکر پر تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا اب تو صابر مٹھو بھی نہیں ہے، اب انہیں اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے۔ احتجاج تو پیپلز پارٹی نون لیگ اے پی ایم کیو ایم ہر جماعت کرتی رہی ہے، اسمبلی کے باہر بھی اور اسمبلی کے اندر بھی۔ یہی جمہوریت کا حسن ہے۔ پنجاب اسمبلی میں 26 اراکین کے خلاف کارروائی روک دی گئی، 26 معطل ارکان سے توڑ پھوڑ کرنے پر جرمانہ وصول روک دیا گیا، معطل 10 اراکین کو جرمانے کا دوسرا نوٹس بھی جاری نہ ہو سکا۔ ملک احمد خان صاحب جمہوریت کو اپنے ہاتھوں سے دفن نہ کرے۔ خواجہ آصف نے تو کر دیا، چلے ان کے والد صاحب بھی ضیاء الحق کے ساتھ رہے، مجلس شورا میں بھی رہے۔ انہوں نے خود کہا مجھے قمر جاوید باجوہ کو آدھی رات کو 18 میں نے فون کیا اور انہوں نے کہا نواز شریف کو بھی باہر بھیجا، وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے اور ان کے سسر کی بھی اچھی خاصی خدمت کرتے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کے بچے قاسم کے ایک ٹویٹ پر پوری دنیا میں میڈیا اس کو ڈسکس کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قاسم خان کے بیانات سے موجودہ حکمران گھبرا چکی ہے۔ دوسری طرف ثناء اللہ مستی ہیل نے پبلک کمیٹی میں ایک اہم بیان دیا۔ انہوں نے کہا اراکین پارلیمنٹ گریڈ 22 کے افسران کو حاصل تمام مراحل اور تنخواہوں کی تفصیلات دی جائے، ساتھ ہی اہم ادارے اور سپریم کورٹ کے صاحبان کے پیکج بھی سامنے لائے جائیں۔ اس مطالبے پر اگر کوئی بھی نتیجہ بھگتنا پڑے تو ہم تیار ہیں۔ کم از کم اس عوام کو پتہ تو چلے کہ
کرپٹ کون ہے، سیاستدان یا کوئی اور حقائق سامنے آنے چاہیے۔ ہاں اس میں تنہائی پیکج سب کا آنا چاہیے، اگر جج کوئی لیتا ہے، گریڈ 22 کا آئی جی لیتا ہے، سیکٹری لیتا ہے۔ دوسری طرف حیرت والی بات ہے، بلا تبصرہ ملیحہ ہاشمی جنہیں جبری نوکری سے فارغ کروایا گیا ہے، انہوں نے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ایک سیاستدان، انہوں نے کہا ہے کمزور آدمی کو وردی نہیں پہننی چاہیے، بہادر مجھے اتنے پسند ہیں کہ آپ کو بتا ہی نہیں سکتی، جو وقت پر ڈولتے رہتے ہیں، متزلزل رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، وہ کبھی کوئی چیز نہیں حاصل کر سکتے۔ مریم نواز کا پیرا فورس کی تقریب سے خطاب، اس کو طنزیہ انداز میں بلا تبصرہ ملیحہ ہاشمی نے کہا۔ ہاں بہادر وہ لوگ ہوتے ہیں جب ڈیل ہو تو ان کا اکاؤنٹ خاموش نہیں ہوتا، بہادر وہ لوگ ہوتے ہیں جو بند کمروں میں ڈیل کرنے کی بجائے عوام کے ووٹ سے اقتدار میں آتے ہیں، بہادر دیانتدار وہ لوگ ہوتے ہیں جسے کوئی بھی ذمہ داری دی جائے وہ انتقامی کارروائیوں کی بجائے آئین اور قانون کے دائرے میں اختیار رہ کے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں، سیاسی مخالفین کو کچلتے نہیں، اختلافی آوازوں کو، میڈیا کو قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہر ادارے کو اس کی حدود میں رکھتے ہیں۔ دوسروں کے قدموں پہ بیٹھ کر اقتدار میں آنا بہادری نہیں بلکہ یہ بزدلی سے بھی زیادہ ہے۔ ہاں مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ ہیں، ہمیں امید ہے کہ وہ اس بیان کے مطابق اداروں کو انڈیپینڈنٹ کام کرنے دے گی۔ پنجاب میں بیوروکریسی اور پولیس میں جتنی گروپ بندی ہے، اتنی پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی یا سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف نہیں، جتنے افسران آج کل ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ مریم نواز یقیناً ان حالات کو بھی ہوگی، اور ایک وزارت، ایک وزیر ہیں جنہیں یا 6 یا 7 وزارتیں اربوں روپے کے پروجیکٹ ہیں، ان پر بھی خدشات کرے جا رہے ہیں، کرپشن کی خبریں آ رہی ہیں، یقیناً ان کی بھی انویسٹیگیشن ہوگی، اگر کوئی ملک کا خزانہ لوٹتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ دوسری طرف ہمارے دوست حبیب اکرم جنہیں نوکری سے نکلوایا گیا، انہوں نے کہا خیبر پختونخوا سے آنے والے ایک صاحب نے کہا کہ جب ہم وہاں سے چلے تھے تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ کہاں جانا ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین نے کہا میرے پیچھے پیچھے چلے آئے، جب ہم ادھر لاہور پہنچے تو مرزا فریدی کے فارم ہاؤس پر جا پہنچے، یہ دیکھے تو کئی ایم این ایز اور ایم اے پی نے سخت لہجے میں کہا اچھا ہم مرزا فریدی کو سینٹر بنوانے آئے تھے۔ حبیب اکرم بہت پیارا آدمی ہے، بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے، سلجھ لفظ ہے، لیکن یہ ایم پی ایم این اتنے بچے نہیں ہیں، گیم کھیلی ہے، اور عمران خان ان سب چیزوں سے باخبر ہے۔ دوسری طرف ناظرین، جنید اکبر جو تحریک انصاف کے آرگنائزر ہے، صدر ہے کے پی کے، ان کا کردار بھی واضح ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف جو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، عمران کی کال پر ہم 5 اگست سے دمادم مست قلندر کریں گے۔ انہوں نے کہا توشہ خانہ کا ریکارڈ منگوایا تھا لیکن صرف اراکین پارلیمنٹ کا مہیا کیا گیا ہے، دوسرے طبقے کے یعنی کہ دوسرے اداروں میں جتنے بھی لوگ سرکاری افسر جاتے ہیں، متعلق کہا گیا کہ تحفے سیدھے گھروں کو لے جاتے ہیں، لہذا ہم نے بھی اسے پبلک نہیں کیا۔ جنید اکبر کی پبلک کمیٹی میں گفتگو، انہوں نے کہا یہ ناانصافی ہے، جتنوں کو توسیع خانہ کے تحائف ملے ہیں، اگر عمران خان اندر ہو سکتا ہے تو ان کو بھی آنا ہوگا۔ ناظرین، دوسری طرف سلمان اکرم راجہ نے کہہ دیا 90 دن کی رائے علی امین گنڈا پور کی ہے اور تحریک انصاف کا فیصلہ 5 اگست سے ہی ہوگا۔ دوسری طرف محمد زبیر نے کچھ لفظ کہے ہیں جو عمران نواز شریف کے سابق ترجمان تھے اور کے پی کے سندھ کے گورنر رہے ہیں، یہ کیا کہا خود سنیے۔ 2021 اگست سے لے کے فیبری 2022 تک دیکھیں، یہ تو فیکٹس ہے نا، آپ نکال کے کوئی بھی دے سکتے ہیں، تو ایکسچینج ریٹ جو تھا انٹر بینک ریٹ واز ان دا mid 170s، مور اور لیس اسٹیبل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، بیکاز ریزروز جو تھے وہ 16-17 بلین میں کمرشل بینک کے ریزروز کو انکلوڈ کر کے نہیں کہہ رہا، اسٹیٹ بینک کے ریزروز کو، which was again comfortable, not big enough but comfortable enough۔ اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ گرنے شروع ہوئے اور وہ ایک وقت آیا کہ $3 بلین سے بھی نیچے چلے گئے تھے، اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایکسچینج ریٹ پر جو اثرات پڑے۔ سو جب فیبری میں وہ فیصلہ ہوا تھا ووٹ، یہ نو کانفیڈنس ووٹ کا، تو اس وقت اگر یہ مسئلہ ہوتا
اگر آپ اس میں ایک میاں نواز شریف نے جو سچ بالکل انہوں نے کہا ہے. دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نے اس ملک کی اکانومی کو، معاشیت کو سر اٹھایا تھا، کرائسس سے نکالا تھا. فیصلہ آباد میں انڈسٹری چل رہی تھی، آپ کی ایکسپورٹ میں اضافہ تھا، گروتھ ریٹ 6.2 تھا. موجودہ حکمرانوں نے نہ صرف سیاست کی تدفین کی، اس کا خاتمہ کیا، بلکہ ملک کی معاشی کے تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا. بڑی بڑی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، نوجوان ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. اب ملک کو بچانے کے لیے عوام کو آگے آنا ہوگا. ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جسے پاکستان گزر ہے، جبکہ شہباز شریف کہا جا رہا ہے کہ ملک کی چند دو بڑی اہم شخصیات ان قریب چائنا دورہ کریں گی. چائنا کا دورے کے کیا اثرات ہوں گے، وہ پورے ریجن میں اہمیت کا رول ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.